करूं जो फतह दास्तां, वो जो जालिमों का ज़वाल हो। या रब्बी, या रब्बी। आपके हुक्म के सामने मेरा सिर आपके सामने झुका हुआ है सुल्तान, लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, आपकी अनुमति के बिना मैं आपको एक आध्यात्मिक मूल्य वाली भेंट देना चाहूंगा। मुझे थोड़ी बहुत कारीगरी आती है। यह मदीना के पुराने कारीगरों के हाथ से निकला हुआ लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा सुल्तान, यह एक कीमती धरोहर है जो यरूशलेम के मुस्लिमों द्वारा फतह किए जाने के वर्षों से है। हज के हमलों के दौरान मिस्री घरानों द्वारा बचाकर वर्षों तक रखा गया। आपके उंगली में हमारे लोगों की यरूशलेम के फतह के लिए की गई दुआओं को याद दिलाए। इंशाअल्लाह शिरकू, हस्सा यूनिट को तैयार करो। काजी फाजल के साथ मिस्र के लिए रवाना हो जाओगे। मेवदुद, हम भी तुम्हारे साथ यरूशलेम जाएंगे। कुदस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे ना सुल्तान? सलाहुद्दीन के लिए जाएंगे, हमारी सेना के साथ। आपकी पुकार सुनते ही तुरंत चला आया। आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं सुल्तान। अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज करे। बिलादुश शाम में हर कोई तुम्हारी और तुम्हारे मुजाहिदीन की बहादुरी की बात करता है। हमने वीरता और जिहाद भी आपसे सीखा है। आपके अस्तित्व के लिए आभारी हैं। बिल्कुल समय पर पहुंचे हो। तुम भी अपनी सेना के साथ शिरकों के आदेश के तहत मिस्र जाओगे। जो हुक्म सुल्तान। वजीर हजरत, आपकी प्रधानमंत्रीता का बरकत समारोह के साथ संयोग होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब नील के पानी मिट्टी से मिलेंगे तो यकीन मानिए आपकी प्रजा में बेचैनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब दोस्त और दुश्मन सभी आपके हुक्म को पहचानेंगे। मिस्र में हमेशा नियम एक ही होता है, जेवहर जो नील के पीछे होता है वह नहीं हारता। तैयारियों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जनाब, केवल एक कमी यह है कि काजी फाजिल अभी भी नहीं आए हैं। वो निर्माण दीवान की अध्यक्षता में वर्षों से है, इसलिए उनके स्थान पर हमने जिन 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया वे भी काम की पेचीदगियों को नहीं समझ पाए। बेशक इससे आपका मूड खराब ना हो। वजीर हजरत, बड़ा मैदान आपके हुक्म के मुताबिक लड़ाकों के लिए आरक्षित किया गया है। आपके शेख के लिए मिस्र के चारों ओर से मशहूर लड़ाके आ रहे हैं।
मेरे अल्लाह, जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे या रब। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा मेरे परवरदिगार। अल्लाह तू अजीम है, या रब तू अजीम है। बैलियन, मेरे भाई, मैं जानता था कि तुम आओगे। आपने ये कहकर मुझे बुलाया कि मैं मर रहा हूं, लेकिन आप तो अब भी एक आंख खोल कर सोते हैं। आप आज भी मुझसे ज्यादा तेज हैं कौंतुक। मैंने इन बातों के लिए तुम्हें यहां पर नहीं बुलाया है। ये किला जो हमारे बाबा का था आज हमारा है, इसमें तुम चोरों की तरह चुप कर क्यों आए? मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले, क्योंकि मैं वापस चला जाऊंगा। यहां पर बहुत से लोग मेरी मौत के मुंतजिर हैं और वो जानते हैं कि तुम उन इलाकों में वापस नहीं आओगे जहां पर तुम पैदा हुए। इसका मतलब तुम समझते हो, अगर मैं मर गया और तुम वापस नहीं आए तो ये जमीनें किसी और के हवाले कर दी जाएंगी। शायद यही अच्छा होगा। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाह पर और उनके मंसूबों पर तनकीद करे और उनका सामना करे। इसी तरह वो सुकून का सांस लेंगे। जहां ईसा मसीह पैदा हुए और जहां पर उनकी वफात हुई, वहां के सूरमाओं की हड्डियां जलते हुए हम नहीं देख पाएंगे। तुम बुज़दिल हो। अपनी जमीनों पर रहकर उनके लिए लड़ने के बजाय तुम भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। आप भी उनके फर्माबरदार हैं, इसीलिए अपनी जमीनों पर काबिज हैं। मैं इस बारे में आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उन सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर इसमें गर्द उठाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं। तुम एक मुबारक जानवर हो कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा जिक्र अपने कलाम पाक में किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने जितने भी बड़े मार के लड़े हैं, उन सब की कसम खाता हूं कि तुम्हारे साथ जिसने भी ये जुल्म किया है, मैं उससे इंतकाम दूंगा। तुम लोग सुन रहे हो, वो मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन फिर भी वो दर्दनाक मौत से बच नहीं पाएगा। घोड़े, औरत और तलवार को नुकसान पहुंचाने वाले पर रहम नहीं किया जाता। बहादुर, मुझे खुरासान के चाकू दो।
कहते हैं कि नींद एक गहरा कुआं होता है। ऐसा लगता है कि तुम अभी तक इससे निकल नहीं पाए। ये एक जड़ी बूटी है, इसी मौसम में उगता है। ये जख्मों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तुम कौन हो? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाला था। मैं एक मुसाफिर हूं, यहां पर अजनबी हूं। एक ऐसा अजनबी जो गहरे जंगल में जड़ी बूटियों को जानता है। चलो शक करना छोड़ दो और इसे खा लो। कुएं में कितने दिन रहे? उम्मीद है कि तुमने अपना नाम नहीं भूला होगा। मेरा नाम है यूनस। लगता है तुम्हें भी वाज़ेह तौर पर याद नहीं। यूसुफ। तुम याकूब के बेटे यूसुफ से ज्यादा खुशकिस्मत हो। मैं गुलाम फरोश नहीं हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं अब एक दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकता। फ़ौज तैयारी की हालत में है। इस हालत में फ़ौज को ज़्यादा अरसा रखना मुनासिब नहीं होता। सिपाहियों के एसाब थक जाते हैं। ये कैफियत जंग के लिए नुकसानदह होती है। इसके अलावा सलेबियों को तैयारी की हालत में दबोच लेना चाहता हूँ। हम जब भी लड़े अपने इलाकों में लड़े हैं और इसी पर खुश हुए कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया है। दुश्मन हमारी ही ज़मीन पर हमला आवर हुआ, पसपा होकर हमारी ही ज़मीन पर रहा। अब मेरा हर कदम जारहाना होगा। फिरंगी फ़ौज बैरूत में है। मुझे इसके मुतल्लिक कोई इत्ला नहीं मिली। अगर बाल्डविन ने कोई नकलो हरकत की होती तो इत्ला आ जाती। मेरा क़यास ये है कि वो और दूसरे सलेबी हमारे मुसलमान उमरा को अपना हिमायती और हमारा दुश्मन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है।
وہ ایک بار پھر خانہ جنگی میں ہم سب کو الجھائیں گے۔ وہ زمین دوز کارروائیوں میں لگے رہیں۔ ہم بیروت کو محاصرے میں لیں گے، اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ عظیم شہر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ سالاروں کے اس اجلاس میں سلطان ایوبی کی بحریہ کا امیر البحر بھی موجود تھا۔ ایک مصری وقائے نگار محمد فریب ابو حدید نے اس کا نام حسام الدین لکھا ہے۔ یہ بحری جنگ کا ماہر اور غیر معمولی طور پر قابل اعتماد امیر بحر مانا جاتا تھا۔ بیروت چونکہ بحریہ روم کے ساحل پر واقع تھا، اس لیے سلطان ایوبی محاصرہ مکمل کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جن دستوں کو بحری جہازوں سے جانا اور ساحل پر اترنا تھا وہ سکندریہ پہنچ چکے تھے۔ حسام الدین کو ہدایات دی جا چکی تھیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سمندر سے جانے والے دستے جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس لیے یہ کچھ دن بعد روانہ ہوں گے تاکہ خشکی والے دستے پہنچ جائیں۔ سمندری دستے ساحل پر اتریں گے۔ تیز رفتار قاصد ہمیں اترنے کی اطلاع دیں گے۔ شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ انہیں پناہ میں لیا جائے گا۔ فوجیوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ قید کیا جائے گا۔ کسی صورت میں لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان حکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو واقعے پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنی ہی اونچی عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف سے جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں، جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوگے۔ کوئی سامان نہیں کھولا جائے گا۔ سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا۔ کھانا پکایا نہیں جائے گا۔ کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ لیا جائے گا۔ جانوروں کی پوری طرح خوراک دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چادر جتنے جوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت تک کا نقشہ تیار کرایا تھا، اور جو اس نے دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسرا کر بولا، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوؤں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں، اور وہ دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ تک اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے اوراق بھی پھڑ پھڑا اٹھتے ہیں۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین پر آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر اور شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ کے پیٹھ پر بیٹھ جائیں۔ پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد لیتے رہیں گے اور اپنا دین و ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ ایک سالار نے اٹھ کر کہا، محترم سلطان، ہم احکام اور ہدایات کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقے سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہوئے ہماری تربیت کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ جس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں، میں انہیں ہدایات کی طرف لا رہا ہوں۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے
دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں۔ رسد اکٹھی نہیں جاری کی جائے گی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپہ مار جیش کریں گے۔ چھاپہ ماروں کے سالار سارم مصری یہاں موجود ہیں۔ انہیں بہت پہلے ہدایات دی گئی تھی۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کو تربیت اور مشق دے لی ہے۔ باقی سب اپنی نظریں بیروت پر ہی رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر اپنی فوج سے کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر میں ہوگا، اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ سپاہیوں اور کمانڈاروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں اس کے استقبال کا انتظار کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکے۔ رات کو فوج کوچ کر رہی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہر دستے کی سلامی لے رہا تھا اور دعائیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ محمد ابو حدید کی تحریر کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی روانہ ہونے لگا۔ اس کے بیٹے کے اتالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھنے لگا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے: آج نجد کے بھنور خبشون سے لطف اٹھا لو، شام کے یہ باد پھول نہیں ملا کرتے۔ یہ مصری وقع نگار لکھتا ہے کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر اس پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوقت رخصت اس کو دوبارہ سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ نے مجھے توقع کی تھی کہ الوداع کے وقت دعا دیں۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکے۔ اس کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدال میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی روانگی مئی 1154 میں ہوئی تھی۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔ اسحاق ترک ان قید خانوں میں موجود تھا، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں بعد اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر جائے گا کہاں؟ پیادہ تو وہ کہیں نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا سے اسی طرح بے ہوش ہو کر ختم ہو جائے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا تھا تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رقابت بدستور چل رہی تھی۔ میر نیا اپنے سربراہ کی منظوری نظر میں تھی اور باب پریا کو برا بھلا سربراہ اس حد تک دھتکتا رہا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزیہ انداز سے کرتا۔ باربرا بوجھ کے راہ پر چل گئی تھی۔ میر نیا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو قاہرہ لے کر جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر
اس کے جذبے کو مشتعل کرنے کا ہر داؤ آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرنیا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کے پاس تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا نے اسے پوری طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے سربراہ بھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی، اب خوفزدہ بھی رہنے لگی تھی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرنیا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے باربرا سے کہا، باربرا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں یہ کام سونپا جاتا۔ تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں۔ تم کسی قہوہ خانے میں ناچنے اور گانے والی بن سکتی ہو، لیکن یہ کام تمہارے بس کی نہیں۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا۔ بیروت میں اس کا مجھے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ جیسے اس رات اس کا دماغ جواب دے گیا ہو۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرنیا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بیروت پہنچ کر اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس نے اپنی سرزمین دوز سرگرمیوں میں کوتاہی کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے مدد، ہمدردی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شہدا ہی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں میں پلی ہوئی اور گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترتیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی تھی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی میڑھی دیواروں کی طرح اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے بھی تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلوں پر نظر آتے تھے جیسے دیوار کھڑے ہوئے ہیں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رکا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹی نے اپنے قریب نصب کر دیا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا کھول لے گا، کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ زین کسی کے پاس آ گئی ہے۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے۔ اسحاق بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلنے اور جاگنے کی سرگوشی سنائی دی۔ اٹھو، ساتھ والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میں یہ بھی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرنا، سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو۔ گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جاتا، آگے راستہ صاف ہے۔ میں اپنے خیمے میں چلی گئی، وہاں کمان پڑی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی۔ گھوڑا کھلا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوتی تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیموں سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔
کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگائی۔ صحرا کی خاموش اور خنک رات میں کمان کی پنکھ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں اترا۔ اس کے